अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डी अमीन, मैं दिलदार अमीन हूँ। आज यकम अप्रैल की दिन भर की खबरों के साथ आपके साथ मैं हाज़िर हूँ और आज बड़ी मालूमात हैं, बहुत खबरें हैं जो आप तक पहुँचानी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीवी की तोशाखाना केस की सज़ा की मअतली की। उसके बाद बात करेंगे कमीशन से माज़रत और सोपॉज़ की जो नोटिस लिया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से, और उनके बाद बात करेंगे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीकों का आगाज़ होने जा रहा है। हमाद अज़हर और फवाद चौधरी की रिहाई और हमाद अज़हर के मंदिराम पर आने, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आप तक पहुँचानी है, बहुत खबरें हैं जो आप तक पहुँचानी है। इससे बढ़कर अदालत और फ़ौज आपने सामने होंगी ये सोपोज़ के साथ, तो बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो तब दिन भर की जो खबरें होती हैं वो रोज़ाना आप तक पहुँचाते रहेंगे और उनके ऊपर तज़िये पेश करते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी की जो तोशाखाना केस की सज़ा जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है, रिहाई का हुक्म दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि तोशाखाना केस की जो वकील है उनकी तरफ से कोई भी अदालत में एतराज़ नहीं उठाया गया इनकी सज़ा की मुअत्तली की, और कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं जारी की है जिससे वो सज़ा की मुअत्तली की या कोई ऐसी जज की तरफ से उनको मुतनाज़ा बनाया जाए। तोशाखाना केस में जो वकील थे पीटीआई के, इमरान खान के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि ना कोई शहादत ही हुई है इसमें, ना जो ट्रायल हुआ है जेल में, ना फेयर ट्रायल हुआ है। तो ये केस जो है वो पहली तारीख में इनको तो इसकी सज़ा जो थी मुअत्तल होनी चाहिए थी। लेकिन जैसा आपने कहा कि इसकी जो बाकी पूरी सज़ा जो है इन केस की पूरी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल इसकी तोशाखाना केस की जो सज़ा है वो मुअत्तल कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी इमरान खान की तरफ से। जितने भी केसेस हैं, अब 4 केसेस में इमरान खान को सज़ा हो चुकी है, तोशाखाना में इनकी रिहाई हुई है। अलकादिर ट्रस्ट है, तो अच्छा अपना साइपर है और इद्दत का केस है। जो केस बनता ही नहीं था का, तो वो तो बस हुकूमत की तरफ से जल्दबाज़ी में जो भी चीज़ हुआ, आइन, कानून सब की धज्जियाँ उड़ाई गई है इस केस की बिना पर। पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तानी लोग जो हैं, वो उनके सर शर्म से झुक गए हैं, ये इद्दत का जो केस है, इस हवाले से। अब तोशाखाना केस सबके सामने है, तोशाखाना है वो अपना साइबर केस की बात कर रहा हूँ, साइबर केस सबके सामने है। साइबर केस में क्या होने वाला है, क्या है? साइबर केस में ऐसा कुछ नहीं है। जो ये केस जो है इसके हमने जब से मरवत साहब कहते थे बढ़ गया, तो ये केस भी जो है बढ़ चुका है। तो बहुत ही दिलचस्प सूरत-ए-हाल का सामना करें। अल-कादिर ट्रस्ट की अगर बात करें तो अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं ये वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और बाकी जो छोटे-मोटे केस हैं 9 मई के, तो 9 मई के जिस केस का है वो छोटे-मोटे केस हैं, उसमें सज़ा और जो ज़मानतें हैं वो मिलती जाती हैं। ये 3 केस जो है अभी रहते हैं। इन 30 को जो तवक्को है कि इन 30 केस को जो है वो भी एक्सक्यूज़ में ज़मानत हो जाएगी। तो इमरान खान की जो रिहाई की चांसेस हैं, इमरान खान की जो अपने मुकदमात को जिस तरह उसने पेश किया, यानी एक नया जोश, जज़्बा अपने कौम के अंदर डाला कि कोई है जो कानून की तर्जुमानी के लिए आपके लिए आगे लड़ सकता है, अपने केस का सामना कर सकता है। तो शुक्रिया इमरान खान, आपने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक नई उम्मीद दी, एक नया जज़्बा दिया, एक नया जोश दिया, कानून की तर्जुमानी की दर्स दिया, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात करेंगे, सादिक जिलानी ने जी माज़रत कर ली है कमीशन से, और बहुत ही ये अजीब सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है हुकूमत को, क्योंकि जिलानी साहब जो है वो हमेशा से एक कमज़ोर तबीयत के, एक नरम मिज़ाज और शरीफ नफ्स इंसान है। तो उसने भई बड़ी दलेराना किस्म का फ़ैसला किया और बड़े मुख्तार अंदाज़ में फ़ैसला किया और बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। ये नहीं किया कि मेरी सेहत जो है वो इजाज़त नहीं दी, जैसे अक्सर वो कहते थे कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। लेकिन इस दफ़ा उसने कुछ अलग करके दिया। उसने इस दफ़ा लिखा, मैं अगर पढ़ के अगर बताऊँ तो आर्टिकल में किधर मौजूद है मेरे पास। उसने आर्टिकल के बारे में उनसे बात की कि जो आर्टिकल आप लोगों ने मुझे दिया है, जिस कमीशन का मुझे हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त दिया गया है, वो है आर्टिकल 209। 209 कह रहे हैं, उसमें लिखा है कि 209 जो है वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंडक्ट को जो है वो उसकी निशानदेही करता है। ये तो बराह रास्त वो है ताल्लुक है, बराह रास्त ये जजेस के साथ ताल्लुक नहीं, ये बराह रास्त किसी इदारे या बराह रास्त किसी उसके ताल्लुक है। तो इसकी वजह से ये जो है इस दायरे इख्तियार में नहीं आता जो मुझे हुकूमत की तरफ से लेटर लिखा गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त उसने ये जवाब दिया है, और एक तमाचा मारा है उनकी हुकूमत की सारे उनको इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों के ऊपर कि ये जो आप
مجھے جس سیشن کے تحت تجھے آپ کمیشن بنانے کا کہہ رہے ہیں وہ تو اس دائرہ اختیار سے بھی الگ ہے۔ تو میں ثاقب جیلانی کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پوری قوم کی طرف سے، اور وہ 300 وکلاء جو میں نے کل بات کی کہ 300 وکلاء سے زیادہ جو ممتاز وکلاء ہیں اس نے ایک پٹیشن دائر کرنی ہے، اور حکومت کی طرف سے ان کے ایک لیٹر آیا ہے کہ ہم اس طرح کمیشن نہیں مانتے، ایک ون کمیشن نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کی طرف سے فل کورٹ بینچ کی اس طرح کرتے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ اور تو ثاقب جیلانی جو ہے، جو جیلانی صاحب کے بیٹے ہیں، اس نے اپنے گھر سے بغاوت کر لی، اس نے قانون و آئین کے لیے اپنے گھر سے استعفا کیا کہ میں بھی اس کمیشن کے خلاف ہوں، اور یہ کمیشن جو ہے یہ قانون و آئین کے خلاف ہے، یہ رول ریگولیشن کے خلاف ہے، یہ آزاد عدلیہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو ثاقب صاحب کی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ پاکستانی قوم کی طرف سے کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ قانون کی ترجمانی کے لیے ایسے اقدامات کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، تو دوسری بات میں اس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال بہت دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جنلالی صاحب کی طرف سے کمیشن سے معذرت جو ہے مجبور کر چکے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ سوموٹو نوٹس لے، تو جسٹس صاحب نے سوموٹو ایکشن لے لیا ہے، اور جس کی طرف سے دباؤ تھا وکیلوں کا اور ججز کا، جو ججز ہیں ان کی طرف سے اور قوم کی طرف سے، جس طرح قوم نے ریٹ کیا اس معاملے پر، جس طرح پی ٹی آئی نے ایک احتجاج کی کال دی، اور یہ ایک بہت دلچسپ یعنی ایک زندہ قوم کی مثال دے چکی ہے پوری پاکستانی قوم۔ اچھا، تو قاضی صاحب کے اوپر دباؤ تھا، قاضی صاحب نے سوموٹو لے لیا ہے نوٹس۔ اچھا، اگر سوموٹو کی بات کر لوں تو سوموٹو جو ہے وہ قانونی اس کی کوئی وہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر میں یورپ کی بات کروں، اور میں امریکہ کی بات کروں، باقی ممالک کروں تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ انڈیا سے نکلا ہے، اور انڈیا نے اس کو سب سے پہلے ان کو انٹروڈیوس کیا، اور انڈیا کی ججز نے ان کو فالو کیا۔ اور میں اگر وہ اس کے لاؤں تو وہ سیکشن ہے اس کی جو انڈیا کی ہے 184(3) کی، اور اس میں اس جو کوز ہے سوموٹو ہے ان کو لیا جاتا ہے۔ تو پاکستانی جو عدلیہ نے ہے وہ انڈیا کی جو کوز کی جو ہے وہ پاکستانی عدلیہ نے استعمال کر دیا، اور پاکستانی عدلیہ اس کو بار بار یوز کری۔ میں کہتا ہوں انڈیا نے تو ابھی ان کو، انڈیا کی عدالتوں نے ان کو روک ہی لیا ہے، ختم ہی کر لیا ہے، لیکن پاکستانی عدالتیں جو ہے ان کو یوز کر رہی ہے۔ تو جو موٹو کوز لے لیا ہے، اور 7 رکنی بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 23 اپریل کو سماعت کرے گا۔ تو پاکستانی قوم جو ہے اور پاک وکلا جو ہے اس بات کو بڑے دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وکلا کہتے ہیں کہ یہ فل کورٹ بینچ کا بننا تھا، یہ منمانی جو بینچ آپ نے بنایا۔ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جو موجودہ ججز تھے ان کا بینچ بنایا گیا ہے جو موجودہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس مسئلے پر فل کورٹ بینچ جو ہے اس کو تشکیل دینا چاہیے تھا، یہ وکیلوں کا کہنا ہے۔ اور وکیلوں کا جو احتجاج ہے، جو وکیلوں کا کنونشن ہوا لاہور میں، وہ بھی اہمیت کے حامل ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں آگے۔ تو وکیل جو ہے ایک نیا جوش جذبے کے ساتھ آگے اس معاملے پر آئے، کیونکہ وکیل سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت و ایمار ناموس کا مسئلہ ہے، یہ قانون کا مسئلہ ہے، یہ جوڈیشلی کا مسئلہ ہے۔ اگر اس طرح ہوا تو ہم کبھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ پاکستانی جو قانون ہے، جو آئین اور ریگولیشن ہے، رول ہے، ان کے خلاف ورزی ہوگی، ہمیشہ سے چلتی رہے گی، اور دباؤ بڑھایا جائے گا ہمیشہ سے ججز کے اوپر، اور فیصلوں کو تبدیل کیا جائے گا اگر ہم نے آج اس کو نہ رکھا۔ تو وکیلوں کی طرف سے بہت اہم یہ اس کے اوپر جو ایکشن ہے وہ آیا ہے، اور وکیلوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پوری پاکستانی کو، جس طرح وکیلوں نے اس معاملے کو دیکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ 6 ججز نے یہ کہتے، ان ججز کو ماننا ہے کہ ہم 1-2 قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم 5 قدم آگے جائیں گے۔ اور جو سو موٹو لیا گیا ہے وہ بھی اس دباؤ کے تحت لیا گیا ہے کہ 6 جج جو ہے وہ پٹیشن دائر کرنے والے تھے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف ڈائریکٹ۔ تو جو قاضی سا ہے ان کے اس پہ دباؤ بڑھتا گیا، مجبوراً ان کو سوموٹو لینا پڑا۔ تو آگے میں بات کرنا چاہتا ہوں موجودہ حکومت کے خلاف جو تحریکوں کا آغاز ہو رہا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ حکومت کے پاس تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، جیسے پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی
اندیا دیا ہے، بات کی ہے، اور اس طرح مولانا صاحب بھی اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی بات کر چکے ہیں۔ مولانا صاحب بھی اس مسئلے پہ آگے آ چکے ہیں کہ اس حکومت کو ہم نہیں مانتے، اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ غیر قانونی حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کو لایا گیا ہے۔ تو مولانا صاحب کی طرف نعیم صاحب جو ہے کراچی کے جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، اس نے بھی بات کی ہے کہ اس نے بھی احتجاج کی کال دی ہے، یا عید کے بعد جو ہے اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی بات کی ہے۔ تو حکومت جو ہے بڑے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جو نون لیگ کے 41 کامیاب ممبران ہیں، ان کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن ٹربیونل میں، تو صورتحال جو ہے عجیب سی ہوتی جا رہی ہے۔ تو حکومت جو ہے بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے، حکومت میں آپس میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر آگے بات کریں گے۔ اور دوسری بات جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں صدر عارف علوی کے حوالے سے، جو صدر عارف علوی ہے وہ لاہور کنونشن میں، وکلا کنونشن میں آئے، اور اس نے جو پل کی باتیں کی صدارت کے بعد، اس کا یہ پہلا مرتبہ جو تھا وہ اس طرح پل کی بات کر چکے ہیں۔ اس نے قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، نے کہا کہ جس طرح اس قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، یہ اس ملک کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ کی ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد اب دوسری بات اگر میں کروں تو پی ٹی آئی کے لیے آج بڑی اہمیت کا دن تھا۔ سب سے پہلے میں اگر بات کروں تو حماد اظہر صاحب کی بات کروں، بہت عرصے بعد حماد اظہر صاحب سامنے آ گئے، اس نے بات کی ہے، اور ماشاءاللہ حماد اظہر صاحب کے جو جذبہ ہے وہ وہی طرح برقرار ہے جو حماد اظہر جس کو جانا جاتا تھا کہ حماد اظہر واقعی میں ایک دلیر آدمی ہے، ایک دلیر سیاستدان ہے۔ اس نے اس کے اوپر 51 کیسز کیے گئے ہیں دہشت گردی کے، جہاں پہ وہ کیسز کیا گیا ہے وہ موجود ہی نہیں تھا، وہ جگہوں پہ جہاں کے اوپر کیسز کی گئی ہے۔ تو یہ قانون کی، آئین کی خلاف ورزی ہے۔ حماد اظہر صاحب کا کہنا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ جو 2 سالوں میں ہوا وہ کبھی پاکستانی تاریخ میں نہیں ہوا، کسی ریاستی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح یہ بہت مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اس سے پاکستانی جو جوڈیشلی ہے، جو پاکستانی انصاف کا تقاضے ہیں، ان کی پامالی آئے گی آنے والے وقتوں میں۔ لوگ اپنے نیچے طبقے کے اپنے پاور بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اور جس طرح استعمال کیا گیا تو بڑی اہمیت کی باتیں کی اس نے۔ پاکستانی پی ٹی آئی کے ورکرز کی بات کی، پاکستانی ورکرز کی جو تشدد ہوا ہے اس کے اوپر، جو ظلم ہوا ہے ان کی بات کی، اور انشاءاللہ وہ حماد اظہر صاحب کا کہنا تھا کہ کچھ دنوں میں ان پریس کانفرنس کریں گے اور تفصیلاً اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج حماد اظہر صاحب جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں روپوجی کے بعد، اور مجھے یقین ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جو روپوش رہنما ہے وہ ساتھ ساتھ باہر آ رہے ہیں، اور جس طرح دباؤ بڑھایا ہے پی ٹی آئی نے ججز کے 6 ججز کے خط کے بعد، تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ میں ایک بات میری رہ گئی ہے ججز کے حوالے سے، تو ججز نے ایک قوم کو زندہ کیا، ایک پوری قوم کو، وہ جو 6 جج ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پورا نظام ہی تبدیل ہو گیا، ایک منظر ہی بدل گیا اس نظام کا۔ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اتنے بڑے وہ ملے، اور ساتھ میں فواد چودھری صاحب کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو چکی ہے۔ یہ ایک بڑی اہمیت کی بات ہے کہ فواد چودھری صاحب کا دوسرے مقدمے ان کو گرفتار نہ کیا گیا، تو فواد چودھری صاحب کی جو ضمانت ہے وہ بھی منظور ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ابھی جو توقع ہے اور جو امید نظر آئی، امید کی کرن نظر آئی، وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے۔ اور جس طرح یہ جج کھڑے رہے اس نظام کے خلاف، اور اس غیر قانونی اقدامات کے خلاف جو کھڑے رہے، تو وہ قابل دید ہے، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہے۔ تو میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ جڑے رہیں، ساتھ مل کے رہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے فیملی کو ٹائم دے، اپنے لوگوں کو ٹائم دے، تاکہ آپ کی جو تعلقات ہیں، آپ کی جو زندگی ہے وہ خوشگوار گزرے۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے بیچ کا جو یہ رشتہ ہے وہ قائم رہے، اور سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچی رہے۔ تو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔